नमस्कार। आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरुआती जीवन, उनके बचपन के कुछ खास वाक़यात पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास जो मालूमात है वो एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से है, जो जाहिर है सीरत यानी उनकी जीवनी पर आधारित है। हाँ, और ये खास तौर पे अर्रहीक अल मकतूम जैसी किताबों से ली गई लगती है, जैसा स्रोत में मेंशन्ड है। तो मकसद यही है कि उन घटनाओं को समझें जिन्होंने आगे चलकर उनकी जिंदगी को, उनकी शख्सियत को शक्ल दी। बिल्कुल, क्योंकि ये शुरुआती वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने के लिए बहुत बहुत अहम माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले पैदाइश की बात। मक्का शहर में बनी हाशिम मोहल्ले में। जी साल था सन 1 आमुल फील, मतलब हाथी वाला साल। जी पीर का दिन था, सुबह का वक्त, और रबीउल अव्वल की 9 तारीख। जी हाँ, आमुल फील, जब वो अब्रहा का वाक़या हुआ था, हाथियों वाला। हाँ, वही। और तारीख के हिसाब से देखें तो ये शायद 571 ईस्वी अप्रैल का महीना बनता है। जी, अलग अलग तहकीक हैं इस पर। महमूद पाशा फल्की और मंसूर पुरी की तहकीक यही कहती है अप्रैल 571। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात का जिक्र है। उनकी वालदा हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा से एक रिवायत है अच्छा। कि पैदाइश के वक्त उन्होंने एक नूर, एक रोशनी देखी, इतनी तेज कि उससे शाम मतलब सीरिया के महल तक रोशन हो गए। हाँ, ये रिवायत मिलती है, इब्ने साद में है, और इमाम अहमद ने भी मिलती जुलती रिवायत नकल की है। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, अक्सर ऐसी रिवायतों को नबूवत की पेशखबरी या एक निशानी के तौर पर देखा जाता है। अच्छा। कुछ और निशानियों का भी जिक्र आता है, जैसे ईरान के बादशाह किसरा के महल के 14 कंगूरे गिर गए। ओह। या जो मजूसी थे पारसी, उनका जो आतिशकदा था, मतलब जहां आग जलाकर पूजा करते थे, हाँ। वो आग बुझ गई। हाँ, सुना है इसके बारे में। और बहीरे सावा झील का सूख जाना वगैरह। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि सब उलमा इस पर मुत्तफिक नहीं है। जी, जैसे मोहम्मद गजाली साहब ने इन वाक़यात को पूरी तरह सही नहीं माना है, तो कुछ लोग इन्हें हकीकी मानते हैं, कुछ रमजी या सिंबॉलिक। खैर, जो भी हो, पैदाइश की खबर जब दादा अब्दुल मुत्तलिब को मिली वो तो बहुत खुश हुए। जी हाँ, बहुत ज्यादा। वो बच्चे को फौरन काबा ले गए। काबा ले गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुआ की और नाम मोहम्मद रखा। जी, मोहम्मद। और कहते हैं कि ये नाम उस वक्त अरब में ज्यादा आम नहीं था, मतलब यूनिक था। हाँ, ये बात है। फिर 7वें दिन रस्म के मुताबिक खतना किया गया। जी। अच्छा, माँ के बाद दूध पिलाने का जिक्र आता है। हाँ, माँ के दूध के बाद सबसे पहले अबू लहब की एक लौंडी थी, सोबिया रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने दूध पिलाया। अच्छा, सोबिया ने? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सोबिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी आपके चाचा को भी दूध पिलाया था। ओह, तो इस हिसाब से हजरत हमजा आपके रजाई भाई, मतलब दूध शरीक भाई हुए। बिल्कुल। और फिर बाद में अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी पिलाया। ठीक है, तो ये तो शुरुआती बात हुई। इसके बाद वो देहात में भेजने का रिवाज था ना? हाँ, वो बड़ा अहम रिवाज था अरबों में। शहर के लोग बच्चों को देहात में भेजते थे दाइयों के पास। हाँ, उसके पीछे वजहें थीं। एक तो ये कि देहात की आबो हवा अच्छी होती थी, बीमारियां कम थीं, बच्चे सेहतमंद और मजबूत बनते थे। और दूसरा ये कि देहात की जुबान, मतलब अरबी, ज्यादा खालिस और सही मानी जाती थी, तो बचपन से ही अच्छी जुबान सीख लेते थे। अच्छा, तो इसी रिवाज के तहत अब्दुल मुत्तलिब ने भी दाई तलाश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया। जी, हलीमा सादिया के नाम से मशहूर है। वो बनी साद बिन बकर कबीले की थीं। उनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज्जा था। जी, और उनके अपने बच्चे भी थे, अब्दुल्ला, अनीसा, हुजाफा। हुजाफा का लकब शैमा था और वो इसी नाम से जानी जाती हैं। कहते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया भी करती थीं। तो ये सब दूध शरीक भाई बहन हुए। जी। और एक और नाम आता है रजाई भाइयों में, अबू सुफियान बिन हारिस, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे। वो भी हजरत हलीमा के वास्ते से रजाई भाई बने। अच्छा। अब आते हैं हजरत हलीमा के अपने तजुर्बे पर। यह कहानी तो वाकई बड़ी अजीब और गौर करने वाली है। इब्ने इसहाक के हवाले से मिलती है। हाँ, वो बताती हैं कि जिस साल वो बच्चा लेने मक्का गईं, उनके अपने इलाके बनी साद में सख्त कहत था, सूखा पड़ा हुआ था। हालात इतने खराब थे कि उनके पास एक सवारी थी, एक गधी, वो भी बहुत कमजोर, और एक ऊँटनी थी जिससे दूध का एक कतरा नहीं निकलता था। जी हाँ, और उनका अपना दूध पीता बच्चा था साथ में। वो भूख से रात भर रोता रहता था। ना वो सो पाते थे, ना उनका शोहर। और ना हलीमा की छाती में इतना दूध था कि बच्चे का पेट भर सके, ना ऊँटनी कुछ दे रही थी। बिल्कुल।
تو اسی حالت میں وہ دوسری عورتوں کے ساتھ مکہ پہنچی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں۔ وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو جیسے ہی عورتوں کو پتا چلا کہ یہ یتیم ہیں تو سب پیچھے ہٹ گئیں۔ ہاں، کیونکہ دستور یہ تھا کہ بچے کے والد سے انعام وغیرہ ملتا تھا۔ سب نے سوچا کہ یتیم بچے کی بیوہ ماں اور بوڑھے دادا کیا ہی دے پائیں گے۔ تو باقی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا سوائے حلیمہ کے۔ جب واپسی کا وقت آیا تو وہ خالی ہاتھ تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی خالی ہاتھ لوٹنا اچھا نہیں لگ رہا، چلو اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں۔ شوہر بھی نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، کیا پتا اللہ اسی میں برکت دے دے۔ تو حلیمہ کہتی ہیں میں نے بچے کو صرف اس لیے لیا کیونکہ کوئی اور بچہ ملا ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر جو ہوا وہ کمال تھا۔ جی ہاں، کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے بچے کو لیا اور اپنے خیمے میں واپس آئیں، بچے کو گود میں لیا تو ان کی چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ اللہ، بچے نے پیٹ بھر کر پیا، پھر ان کے اپنے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کر پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ حلیمہ کہتی ہیں ہم بھی سو گئے، جبکہ پہلے بچہ رونے کی وجہ سے سو نہیں پاتے تھے۔ اور اونٹنی کا کیا ہوا؟ ان کے شوہر حارث جب اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ وہ رات بڑے سکون سے گزری۔ صبح شوہر نے کہا حلیمہ، خدا کی قسم تم نے بڑا بابرکت بچہ لیا ہے۔ اور یہ برکت کا سلسلہ یہی نہیں رکا، واپسی کے سفر میں بھی۔ ہاں، وہی کمزور گدھی جس پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، وہ اتنی تیز چلنے لگی کہ قافلے میں سب سے آگے نکل گئی۔ سہیلیاں حیران؟ بالکل، وہ پوچھنے لگیں ارے ابو زبید کی بیٹی یہ وہی گدھی ہے جس پر آئی تھی؟ حلیمہ نے کہا ہاں قسم خدا کی یہ وہی ہے۔ وہ کہنے لگی بھئی اس کا معاملہ تو کچھ خاص ہے۔ جب وہ بنی سعد پہنچے جو کہ قحط کا مارا علاقہ تھا، وہاں بھی برکتیں جاری رہیں۔ جی، حلیمہ کی بکریاں جب چرنے جاتی تو شام کو پیٹ بھری ہوئی دودھ سے بھرپور واپس آتی، جبکہ دوسروں کی بکریاں بھوکی رہتی، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ ایسا کیوں؟ اللہ کی مرضی۔ حلیمہ اور ان کے شوہر دودھ دوہتے اور پیتے، باقی قوم کے لوگ حیران تھے۔ وہ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کا چرواہا لے جاتا ہے۔ لیکن نتیجہ وہی، ان کی بکریاں پھر بھی بھوکی ہی لوٹتی۔ حلیمہ خود کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف سے لگاتار خیر اور اضافہ دیکھا۔ یہ واقعی برکت کا ایک زبردست نمونہ ہے۔ تو یہ سب بچپن سے ہی ان کے خاص ہونے کی نشانیاں تھیں۔ بالکل، یہ کہانیاں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، خدائی مدد اور ان کے مستقبل کی اہمیت کی طرف۔ اچھا، پھر 2 سال بعد بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ جی، بچہ ماشاءاللہ دوسرے بچوں سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا، صحت مند تھا۔ حلیمہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا بچے کو واپس کرنے کا۔ ایک تو برکتیں تھیں، دوسرا مکہ میں کوئی بیماری، کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ماں سے، حضرت آمنہ سے اور وقت مانگا۔ ہاں، بہت اصرار کیا۔ آخرکار حضرت آمنہ مان گئیں اور بچہ کچھ اور وقت کے لیے حلیمہ کے پاس ہی رہا۔ اور اسی دوران وہ شک کے صدر کا واقعہ پیش آیا جب عمر 4 یا 5 سال تھی۔ جی ہاں، سینہ چاک کرنے کا واقعہ یہ بنی سعد میں ہی ہوا۔ اس کی تفصیل صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ کیا ہوا تھا اس میں؟ حضرت انس بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تبھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام، فرشتے؟ جی، انہوں نے بچے کو لٹایا، ان کا سینہ مبارک چاک کیا، مطلب کھولا، اور دل باہر نکالا۔ یا اللہ! پھر اس میں سے ایک لوتھڑا مطلب خون کا تھکا جیسا نکالا اور کہا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ شیطان کا حصہ؟ جی، مطلب وہ حصہ جس سے شیطان بہکا سکتا تھا۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، اسے جوڑا اور واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ دوسرے بچوں نے یہ دیکھا؟ ہاں، وہ بچے ڈر گئے۔ وہ بھاگ کر حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور چلانے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اوہ! حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے آئے، دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تھے، بس رنگ تھوڑا اڑا ہوا تھا، سہمے ہوئے تھے۔ اس واقعے کو مذہبی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ اسے نبوت کے لیے ایک طرح کی روحانی پاکیزگی اور تیاری سمجھا جاتا ہے، گویا شیطان کے اثر سے محفوظ کر دیا گیا۔ اچھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا ڈر گئی۔ انہیں لگا کہ بچے کو کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں ان کی ماں کے پاس مکہ واپس پہنچا دینا چاہیے۔ تو قریب 6 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہے۔ جی، ماں کی محبت اور نگرانی میں۔ پھر حضرت آمنہ نے ارادہ کیا کہ وہ یثرب جائیں۔ یثرب یعنی مدینہ؟ کیوں؟ اپنے مرحوم شوہر
حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وہیں دفن تھے۔ تو یہ ایک لمبا سفر تھا، ہاں کوئی 500 کلومیٹر کا۔ وہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہا اور سرپرست یعنی دادا عبد المطلب کے ساتھ گئیں۔ وہاں قریب 1 مہینہ رکے ہیں۔ جی، لیکن واپسی پر ایک دکھد حادثہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ راستے میں مکہ اور مدینہ کے بیچ ابوا نام کی جگہ پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ جی، پہلے والد کا سایہ نہیں تھا، اب ماں کی شفقت بھی اڑ گئی۔ ذرا سوچیے اس بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یقیناً بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ دادا عبد المطلب انہیں مکہ واپس لے آئے۔ اب اس پوتے کے لیے جو ماں باپ دونوں کے پیار سے محروم ہو گیا تھا، ان کے دل میں محبت اور رحم اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ ہاں، وہ انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ بالکل۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا، خاص ان کے لیے۔ جی، ان کے بیٹے بھی ادب میں اس پر نہیں بیٹھتے تھے، آس پاس بیٹھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تب بچے تھے وہ آتے اور دادا کے فرش پر بیٹھ جاتے۔ تو چاچا لوگ ہٹاتے ہوں گے؟ ہاں، چاچا ہٹانے کی کوشش کرتے، لیکن عبد المطلب روک دیتے، کہتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان نرالی ہے۔ اللہ۔ پھر انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے، پیٹھ سہلاتے، ان کی حرکتیں دیکھ کر خوش ہوتے۔ دادا کا پیار ملا، لیکن یہ ساتھ بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 سال 2 مہینے اور 10 دن تھی تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اوہ، ایک کے بعد ایک جدائی۔ جی، لیکن عبد المطلب نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو، ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، جی ہاں، انہیں اپنے یتیم بھتیجے کی کفالت مطلب پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی تھی، وصیت کی تھی۔ اور ابو طالب نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ بخوبی نبھائی، بہترین طریقے سے۔ انہوں نے بھتیجے کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی زیادہ مانا، عزت دی۔ کہتے ہیں 40 سال سے زیادہ عرصے تک ان کی حمایت کی۔ جی ہاں، آگے چل کر پوری زندگی ان کی حمایت کی، انہی کی خاطر دوستیاں اور دشمنیاں نبھائیں۔ چاچا ابو طالب کے ساتھ بھی کوئی خاص واقعہ ہوا تھا بچپن میں، بارش والا؟ ہاں، ایک روایت ہے ابن اساکر کی کہ ایک بار مکہ میں بڑا سخت قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ بارش کی دعا کریں، تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب بچے تھے ساتھ لے کر نکلے۔ اور بچہ کیسا لگ رہا تھا؟ روایت میں ہے کہ چہرہ ایسا روشن تھا جیسے ابھی ابھی گھنے بادل سے سورج نکلا ہو۔ ماشاءاللہ۔ ابو طالب نے بچے کا ہاتھ پکڑا، ان کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹکا دی اور دعا کی۔ کہتے ہیں آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہوئی، وادیاں بہہ نکلی۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب نے بعد میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عربی میں شعر بھی کہے تھے، جن کا مطلب تھا کہ وہ خوبصورت چہرہ جس کے واسطے سے بارش مانگی جاتی ہے، جو یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ جی بالکل۔ تو چاچا بھی ان کی بزرگی کو، ان کے خاص ہونے کو محسوس کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور اہم موڑ آتا ہے، شام کا سفر۔ ہاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 12 سال ہوئی، 12 سال کچھ مہینے شاید، تو ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام یعنی سیریا جا رہے تھے۔ جی، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ سفر کرتے ہوئے وہ لوگ بصرہ پہنچے۔ بصرہ، جو اس وقت شام کا ایک اہم شہر تھا رومن امپائر کے تحت۔ وہاں ایک عیسائی راہب مطلب پادری رہتا تھا۔ نام کیا تھا اس کا؟ نام تو زرجیس بتایا جاتا ہے، لیکن وہ بہیہ کے لقب سے مشہور تھا، بحیرہ راہب۔ اچھا، بحیرہ۔ وہ عام طور پر قافلوں سے ملتا جلتا نہیں تھا، اپنے گرجے میں ہی رہتا تھا، لیکن اس بار پتہ نہیں کیوں وہ باہر نکلا اور اس نے پورے قافلے کی دعوت کی، میزبانی کی۔ اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا؟ جی ہاں، اس نے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی نشانیوں سے پہچان لیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ سید العالمین ہے، سارے جہانوں کے سردار۔ اللہ اکبر۔ اور کہا اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ ابو طالب اور باقی لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ تمہیں کیسے پتا؟ ہاں، تو بحیرہ نے وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ جب تم لوگ اس گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدے میں جھک رہا تھا۔ سجدے میں؟ جی، اور یہ چیزیں نبی کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے ان کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس مہر نبوت دیکھی ہے۔ مہر نبوت وہ کیا ہے؟ نبوت کی نشانی،
سیب کی طرح ایک نشان بتایا جاتا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ ہم اس نشانی کو اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے؟ جی، اور پھر اس نے ابو طالب کو وارننگ دی۔ کیا وارننگ؟ اس نے کہا کہ انہیں واپس لے جاؤ، شام مت لے جاؤ، یہودیوں سے خطرہ ہے، وہ انہیں پہچان لیں گے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابو طالب نے کیا کیا؟ انہوں نے بحیرہ کی بات مانی اور کچھ لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ واپس بھیج دیا۔ تو یہ واقعہ بھی ان کی حفاظت اور نبوت کی نشانی مانا جاتا ہے؟ بالکل، تو یہ تھے کچھ اہم واقعات ان کے شروعاتی جیون کے۔ پیدائش کی نشانیاں، حلیمہ کے گھر کی برکتیں، شق صدر، پھر بحیرہ راہب کا ملنا۔ ہاں، یہ سب مل کر ایک تصویر بناتے ہیں۔ ایک طرف بچپن میں والد کا نہ ہونا، پھر ماں کا انتقال، پھر دادا کا چلے جانا، مطلب بچپن میں اتنے غم دیکھیں۔ جی، یتیمی اور جدائی کے امتحان۔ اور دوسری طرف یہ غیر معمولی واقعات، اللہ کی خاص حفاظت اور مہربانی، یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بالکل، اور یہی چیزیں ان کی شخصیت کو بنا رہی تھیں، آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ یہ روایتیں جو ہمیں سیرت کی کتابوں سے ملتی ہیں، ان کی زندگی اور ان کے مشن کو سمجھنے کے لیے واقعی بنیاد کا کام کرتی ہیں۔ جی ہاں، ان میں اللہ کی تقدیر کا، اس کی خاص حفاظت کا، نبوت کی نشانیوں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ شروعاتی تجربے، مطلب اپنوں کو کھونے کا درد اور یہ حیرت انگیز واقعات، ان سب نے مل کر ان کے اندر وہ رحم دلی، وہ صبر، وہ اللہ پر یقین کیسے پیدا کیا ہوگا۔ بالکل، ان کے کردار پر، ان کی تعلیمات پر ان شروعاتی سالوں کا اثر بہت گہرا نظر آتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا نقطہ ہے جس پر جتنا غور کریں کم ہے۔